नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। आज इंशाअल्लाह 23वें पारे के तफ़सीरी नुकात आपके सामने बयान किए जाएंगे, जिसमें सूरह यासीन, सूरह साफ़ात मुकम्मल, सूरह साद मुकम्मल और सूरह अज़्ज़ुमर उसकी इब्तिदाई 31 आयात उनके तफसीरी नुकात आपके सामने बयान किए जाएंगे। सबसे पहले सूरह यासीन है। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ल्बुल क़ुरआन कहा है, हार्ट ऑफ द क़ुरआन, दी हार्ट ऑफ द क़ुरआन, क़ुरआन का दिल। और इसकी बेशुमार बरक़ात हैं, फ़वाइद हैं। एक अहम हिदायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कि इक़राउ यासीन अला मौताकुम, सूरह यासीन को अपने मरने वाले आदमी पर जो है इसकी तिलावत करो। रिसाइट सूरह यासीन ऑन योर डाइंग पर्सन, जो आदमी आखिरी मराहिल के अंदर है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर है, मौत की सख्ती की कैफियत उस पर तारी है, तो सूरह यासीन की तिलावत जो है उस वक़्त पढ़ना जो है वो चाहिए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात को इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको जो है उसकी मग़फ़िरत जो है वो फरमा देंगे और सुबह वो मग़फ़िरत के साथ जो है वो उठेगा। इसी तरह जो है वो चूँकि अक़ायद का इसके अंदर जो है वो बयान है, अक़ीदा तौहीद का, आखिरत का, तो ये एक लिहाज से रिमाइंडर भी है कि जब आप जो है मई के सामने पढ़ते हैं, एक बंदा जिसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं उसके सामने इस सूरत की जो है वो तिलावत करते हैं, तो गोया कि ख़ुद ब खुद उसके ईमान की तजदीद हो जाती है और अस्सामिउ कल मुतकल्लिम, जो सुन रहा होता है वो बोलने वाले की तरह है। तो लिहाजा ये इस वजह से ये इसको ताकीद की गई कि जो आदमी आखिरी मराहिल के अंदर है उसके सामने सूरह यासीन की तिलावत जो है वो करो। यासीन, इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिफ़ाती नाम भी जो है वो कहा जाता है। और इसी तरह इस आयात के शुरू के अंदर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की गई, उसकी गवाही दी गई। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप रसूलों में से हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, और बिल्कुल सीधे रास्ते के अंदर हैं, सीधे रास्ते के ऊपर हैं। तंज़ील अल अज़ीज़ अर रहीम, और ये कुरान मजीद जो है ये एक ज़बरदस्त और रहम दिल ज़ात की तरफ से जो है वो नाजिल करदा है। उसके बाद जो है वो बहुत अहम मज़ामीन जो है वो बयान हुए हैं। एक चीज़ ये बयान की गई कि वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, कि हम उनके आमाल को भी लिखेंगे और जो वो अपने पीछे लेगेसी छोड़ गए हैं, विरासत छोड़ गए हैं, वो अगर नेकियां करेंगी तो उनकी नेकियों को भी हम उनके साथ शामिल कर देंगे। यानी अगर कोई आदमी अपने पीछे कोई बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ता है, कोई सदका जारिया छोड़ता है, नेक औलाद छोड़ता है, तो अगरचे वो बंदा तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसकी उस जो लेगेसी में जो सदका जारिया है, उसकी विरासत में जो नेक लोग हैं, तो वो जब तक नेकियां करते रहेंगे, उनकी नेकी का जो सबब बना वो उसको भी सवाब मिलता रहेगा। मसलन कोई बहुत बड़ा आलिम है, उस्ताद है, उसने बहुत ज़्यादा शागिर्द छोड़े जो आगे दीन पढ़ रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये जो उस्ताद है उसको सवाब मिलेगा। किसी ने नेक औलाद छोड़ी, उसका सवाब जो है वो उसे जब तक वो औलाद नेकियां करते रहेगी उसको मिलेगा। या कोई और कंटिन्यूअस चैरिटी, कोई सदका जारिया, कोई जो है रफ़ायामा, कोई काम, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई हॉस्पिटल, कोई जो है वो ट्यूबवेल, कोई कुआं, कोई नलका, कोई हैंडपम्प, कुछ भी अगर नेकी का काम किया, जब तक वो सदका जारिया बरकरार है, उस जो है उसका जो डोनर है उसको उस सवाब जो है वो मिलेगा। उसका जो उसने वो नेक काम किया है, उस सदक़े जारिया को लगाया है, तो उसको भी सवाब मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मरता है तो उसके तमाम नेकियों का चैनल्स बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, सिवाय 3 चैनल्स के, नेक औलाद या सदक़े जारिया या इल्म। उसके बाद जो है वो 23वें पारे के अंदर जो है और 22वें पारे के आखिरी के अंदर एक बस्ती का जिक्र है। अल्लाह ताला ने नबी भेजे, उन्होंने जो है वो इनकार किया, फिर एक और नबी को भेजा, उसका भी मजाक जो है वो उड़ाया गया।
تو پوری بستی وہ ڈینائل میں تھی، انکار کر رہی تھی حق کا، لیکن ان میں سے ایک شخص اللہ نے اس کو جو ہے وہ ہدایت دی اور وہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور کہنے لگا کہ میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر توحید اور آخرت کے دلائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں پورے تفصیل کے ساتھ۔ کائنات کی نشانیاں، دن رات کا آنا، ہر چیز کے اندر جوڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا، سورج اور چاند کا جو ہے ان کا اپنے ایک نظام میں جو ہے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا، ان سب کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تو یہ من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو یہ یعنی ان کا ایک بہت ہی اخلاق سے گھٹیا جواب، کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، بجائے اس کے کہ وہ خرچ کرتے، اللہ کے مال کا شکر ادا کرتے اور خرچ کرتے، انہوں نے کہنے لگا کہ اگر یہ جو ہے اتنی ہی زیادہ ضرورت تھی ان کو مال کی تو اللہ نے خود ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ کھلا دیا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں گویا کہ گستاخی والا جواب انہوں نے جو ہے دیا۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ کفار کی جو ہے وہ یہ طریقہ رہا ہے، حق کو جھٹلانے والوں کا یہ طریقہ رہا ہے، طاغوتی قوتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے مزید اللہ کی مغفرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور جو ہے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو سوائے ان کے کہ جن کو میں بخشوں، میں معاف کروں، میں پروٹیکشن دوں، تو مجھ سے عافیت طلب کرو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ وکلکم فقیر الا من اغنیت، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں عطا کروں، انی جواد، میں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، اور جو ہے وہ فرمایا کہ جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے جو ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تم سب ننگے ہو سوائے اس کو جس کو میں لباس دوں، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں مانگنا، کیونکہ یہ زندگی موت کی مالک اللہ تعالیٰ ہے، صحت اور تندرستی کی مالک ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ چاہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، بی اینڈ اٹ از ڈن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ تمام چیزوں سے پاک ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر ساری جو ہے وہ بادشاہی ہے، ہر چیز اس کے اختیار کے اندر ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو زیارہ میت کو بھی یہی ایک لحاظ سے تاکید کہ تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ اس لحاظ سے میت پر یا مرنے والے شخص پر جو ہے یہ اس صورت کی تلاوت جو ہے ایک مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، والصافات صفا، یہ فرشتوں کی ایک جو ہے وہ صفت کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ صف کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوفنا کا صفوف الملائکہ، کہ میری امت کو جو پریویلیجز دیے گئے، اعزازات دیے گئے، ٹائٹلز دیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح فرشتے اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اسی طرح ہماری صفیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے جو ہے وہ صف بناتے ہیں۔ تو
تو پھر فرمایا کہ یتمون الصف المقدم، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اگلی صف جو ہے وہ بناتے ہیں اور اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹھیک اور درست جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو صفوں کا درست رکھنا یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، اور صفوں کو اس طرح کرنا کہ جو ہے کوئی آدمی آگے پیچھے جو ہے وہ نہ کھڑا ہو۔ ویسے تو عموماً رول یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہوں، لیکن ابھی جو ہے صورتحال کی وجہ سے علماء نے جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک ایکسیپشنل سچویشن میں جو ہے وہ اجازت دی ہے، ورنہ صفوں کا اصول یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہوں اور جو ہے شولڈر ٹو شولڈر اور ٹخنے سے ٹخنا، اور پھر جو ہے یکسوئی کے ساتھ کوئی اس درمیان گیپ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب گیپ آتا ہے تو اس میں شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، قیامت کا ایک دن یوم الفصل بھی ہے، کہ فیصلے کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دن ہے ان کو کہا گیا کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد سابقین انبیاء کا جو ہے وہ ذکر ہے، ان میں سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ، الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، یونس اور لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ، اور ان سب کے ساتھ ایک کامن جملہ کہ سلام، کہ ان پر سلامتی ہو، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، سلامتی ہو ابراہیم پر، سلامتی ہو نوح پر، سلامتی ہو جو ہے وہ لوط پر، سلامتی ہو الیاس پر، اور اسی طرح جو ہے سلامتی ہو یونس علیہ السلام پر۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ ادب کا ایک تقاضا ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ہم ان پر علیہ السلام کہیں، پیس بی اپان ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین، جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام انبیاء پر بھی سلام بھیجا کرو، فانا رسول من المرسلین، کیونکہ میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کے مراتب کو بعض سے جو ہے وہ بڑھایا ہے، ورنہ وہ سب اللہ کے رسول ہیں، یہ سب قابل احترام ہیں، سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو سورہ الصافات کی آخری 3 آیات بڑی جامع ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بڑی پاکیزہ تمہارے رب کی جو ہے وہ ہستی ہے، عزت والا رب ہے اور وہ تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، یعنی شرک وغیرہ۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، ان پر سلامتی ہے، پیس بی آن آل میسنجرس، اور والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اینڈ تھینکس ٹو اللہ ود دا لارڈ آف جو وٹ دیٹ ایگزسٹس وٹ از ان دا ورلڈ۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، تمام انبیاء پر جو ہے وہ سلامتی بھیجنا، سلام بھیجنا جو ہے یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی نبی اور رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ السلام کہنا چاہیے، جب بھی ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، قرآن کو اس ذکر جو ہے وہ قرار دیا گیا، ذکر والا ہے، اس کے یہ تذکیر کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ یہ تقریباً 490 کا یہ واقعہ ہے کہ اور تو مشرکین نے یہ سمجھا، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ابھی تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے چچا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اب جب یہ جو ہے وہ چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو پھر اگر ہم نے ان کو کچھ کیا تو عرب والے ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک ان کے چچا زندہ تھے تم نے ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اب جو ہے تم ڈرپوک اور بزدل ہو کہ اس کے جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ ستا رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر وہ سب تقریباً 25 سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے اور اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کیا کہ اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی جو ہے کمپرومائز ہو جائے، کہ ہم صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جس کی عبادت یہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ساری چیز جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک کلمہ میں جانتا ہوں، اگر یہ مان لیں پورا عرب اور پوری دنیا ان کے ماتحت جو ہے وہ ہو جائے۔ تو جو ہے
انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک نہیں، ہم تو 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے سے مراد اپنی کلمہ توحید کو بتایا، لا الہ الا اللہ، تو اس پر وہ چلے گئے، ناراض ہو کر جو ہے وہ چلے گئے کہ اسی بات پر تو ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی گئی کہ جس طرح پچھلے انبیاء کو جھٹلایا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ حق پر نہیں تھے، بلکہ حق پر ہیں۔ تو یہ تو وتیرہ رہا ہے پچھلی قوموں کے اندر بھی، نافرمان لوگوں کا، منکرین کا، کہ وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، ان سب نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو۔ تو یہ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اصبر علی ما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ صبر کیجئے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ایک سجدہ ہے جو ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، کہ انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور رکوع اور کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ تو یہ ایک سجدہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ دیا تھا، اور اسی بنیاد پر پھر ہمیں بھی کہا گیا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس آیت پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہا داود توبتاً ونسجدہا شکرا، کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ توبہ کے لیے کیا تھا اور ہم اس کو شکر کے طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فحکم بین الناس بالحق، داؤد علیہ السلام کو بتایا گیا کہ انصاف کرو اور حق کے ساتھ۔ وما خلق، اور اس کے بعد جو ہے آسمان و زمین کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو فضول نہیں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کوئی چیز بھی اللہ نے باطل نہیں پیدا کی جو ہے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پرپزلی جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک پرپز بلٹ جگہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، زمین کے اندر ہر مخلوق کو ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے بظاہر کوئی چیز ہمیں بے فائدہ لگے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہ سمجھتے ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ، باقی انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ، اور سورت کے آخر کے اندر جو ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ ذکر ہے۔ ابلیس نے کیوں جو ہے وہ انکار کیا، کیوں تکبر کے اندر پڑ گیا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس نے کہا انا خیر منہ، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں تم نے انکار کی روش پر جو ہے وہ کیوں تم نے سجدہ سے انکار کیا اس مخلوق کے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بنایا۔ تو اس نے کیا کہا، انا خیر منہ، میں اس سے جو ہے وہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے اس کو آگ سے مٹی سے جو ہے وہ بنایا ہے، مجھے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہی چیز کہ یہ جو ہمارے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں اور فلاں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ قوم سے ہے، تو یہ بالکل ایک شیطانی اور ابلیسی جو ہے وہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر بنایا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ تو کسی کو فخر اپنے رنگت کی وجہ سے، اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کے ہاں اگر مقام اور مرتبہ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک سول سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر کنبے اور قبیلے بنائے تعارف کے لیے، یہ اکڑ کے لیے نہیں، فخر و غرور کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں سب کا مقام اس کا ہے جو تقوی کے اندر جو ہے وہ آگے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے گویا ریسزم کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں، یہ ہم نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ بنائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی یہی بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ رنگ بنائے، وہ اختلاف والسنتکم والوانکم، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی زبانیں مختلف، لوگوں کے رنگ مختلف، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف جو ہے وہ بنایا۔ لیکن یہ باہمی فخر کے لیے نہیں ہے، سب انسان اللہ کی نظر کے اندر جو ہے وہ برابر ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ سورت الزمر ہے،
زمر کراؤڈز جو ہے ہجوم، اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اسراء کو اور سورہ زمر کو رات کے وقت اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ فرماتے تھے۔ اس کا آغاز کیا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑی زبردست اور حکمت والی ذات ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس قرآن کو تیری طرف نازل کیا حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اب اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، دین الخالص، سنو دین خالص اللہ ہی کے لیے۔ جتنی بھی عبادات ہماری مراسم عبودیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل یا کوئی بڑا سے بڑا عمل، ہمیں اس پر اجر نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کو خاص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کسی بھی عمل کے اندر رائی برابر بھی شرک اس کو انویلڈ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ رائی کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئیں گے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ایک مسٹرڈ سیڈ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ دکھلاوا آ گیا۔ اور کسی کا عمل کیوں بڑھ گیا؟ کہ اس کے اندر اخلاص تھا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، ایک اخلاص ہو اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ کے بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول جو ہے وہ نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اہل حق کے لیے جو ہے وہ تسلی دی گئی، مخالفین کے لیے وعید جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اور یکبر، آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف اشارہ، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ جو ہے پیدا کیا۔ یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، ہی مرجز دا نائٹ انٹو دا ڈے اینڈ ہی مرجز دا ڈے انٹو دا نائٹ، رات کو دن میں اللہ تعالیٰ اور دن کو رات میں جو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز اپنی مقررہ مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، اور جو ہے سورج اور چاند یہ اپنے اپنے مداروں کے اندر، اپنے اپنے راستوں کے اندر وہ چل رہے ہیں، اور اللہ هو العزیز الغفار، سنو اللہ ہی کی ذات زبردست اور بخشنے والی ذات ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک سول سے پیدا کیا۔ سب سے پہلی تخلیق آدم کی ہوئی، اور پھر آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہے جیسے اللہ آدم کی مثال کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی کم از کم والدہ تو تھی، ان کو بغیر باپ کے، یہ بھی ایک معجزہ۔ آدم کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، یہ بھی ایک معجزہ۔ اور حوا کو بغیر والدہ کے پیدا کیا، آدم کی پسلی سے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو اصل میں ایک سول سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پھیلائی، اور پھر اس پہ ان کے جو ہے وہ جوڑے بنائے، اور پھر ان کے آگے سے جو ہے وہ نسلیں جو ہے وہ پھیلیں۔ اس کے بعد جو ہے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے بندو جو اپنے رب سے جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اور اس سے پہلے فرمایا گیا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ No, they cannot be equal. Those who have knowledge and those who do not have knowledge cannot be equal. تو اس کے اندر، اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے، اور جو علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں جو نالج نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں۔ اس وجہ سے دعا بھی سکھائے گی رب زدنی علما واللہ انکریز مائی نالج، اے اللہ میرے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما۔ اور فرمایا کہ من سلک یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ تو علم کا راستہ یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔
جتنا علم ہوگا اللہ کی معرفت انسان کی زیادہ ہوگی، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی جو ہے نشانیاں دیکھے گا، اور اللہ کی کائنات کی تخلیق کے اندر ریفلیکشن اور غور و فکر کرے گا۔ اور پھر قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے یہی حکم ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کروں، اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، نہ شرک اکبر اور نہ شرک جو ہے وہ اصغر۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس شخص کے کیا کہنے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، دین کے لیے کھول دیا ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی انسان اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو، اس کے لیے کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں، کوئی ٹائم ریسٹرکشن نہیں، جب بھی انسان کو موقع ملے تو جو ہے چاہے ہر روز ایک آیت ہو، ایک حدیث ہو، انسان دین کا علم سیکھنے کی کوشش کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری آیات کے اندر جو ہے وہ فرمایا گیا انک میت و انہم میتون، کہ آپ نے بھی مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ چلا جانا ہے۔ تو ہر انسان کو کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک ہی ہستی جو ہمیشہ جس نے باقی رہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ایک میسج ہمیں دیا گیا کہ اس کائنات کی خالق اور مالک ہستی اللہ رب العالمین ہے۔ باقی دنیا ابھی عارضی بنائی گئی ہے، جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری لیونگ ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ تو ہر چیز عارضی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں ایک مہلت دی گئی، ہمیں اس وقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی عارضی زندگی پر اس زندگی کو ترجیح دی جائے، اور یہی جو ہے ایک بندے مومن کی شان ہونا چاہیے، وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 23 پارے مکمل ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ 24ویں پارے کی خلاصہ قرآن آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی، قرآن پر ایمان لانے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔